अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ की वतन और इक़्तिदार में वापसी के लिए तमाम तर खाके मुकम्मल कर लिए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ पहली बार सेम पेज पर नजर आ रही हैं, मगर बाऊ जी एक बात पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से कुछ सर्वेज करवाए गए थे। उन सर्वेज के नताइज में होशरुबा इंकशाफात हुए हैं और जनरल फैज़ हमीद की सिक्योरिटी दिन ब दिन सख्त होती जा रही है और ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे अहम इंकशाफात करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन, सबसे पहले तो उन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो हमें आज के अखबारात, आज के टीवी चैनल्स, इस वक्त तक की जो खबरें हैं, जो वेबसाइट्स पर खबरें हैं, उनमें जो देखा जाए तो पाकिस्तान का इस वक्त जो मसला नंबर 1 बना हुआ है वो है महंगाई। और महंगाई में भी जो इस वक्त तो सबसे फौरी नौयत का हल करने वाला मामला है वो है बिजली के बिलों का। अच्छा, अब बिजली के बिलों पर हुकूमत ने जब पूरे मुल्क में एहतजाज हुए तो 2-3 रोज़ कबल कहा कि जी बिल्कुल हम इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे, लेकिन 3 दिन की मुसलसल मीटिंग्स के बाद ये कहा गया कि जी फ़िलहाल हम रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। IMF से बात करने के बाद बताया जाएगा। अब IMF से बात करना भी ज़रूरी है, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। लेकिन उसके बाद आज जो है शाम को जो वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब हैं, उन्होंने कुछ सीनियर साथियों से बातचीत की है और उसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर 48 घंटे का कहा कि 48 घंटे के बाद शायद हम कुछ कर पाएँ। लेकिन लगता ऐसे है कि वो जो कुछ कर पाएँगे वो 400 यूनिट से ज़्यादा वालों के लिए शायद कुछ ना कर पाएँ, उससे कम वालों के लिए भी किस्तों वाला मामला हो सकता है। लेकिन हम ये कहें कि वो टैक्सों की कमी हो जाएगी या बिलों की कमी हो जाएगी, तो वो ऐसा कोई इम्कान फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। फिर दूसरा जो मामला है इस वक्त डॉलर का है। डॉलर भी पर लगाकर उड़ रहा है और आज भी वो 325 रुपए की जो हद है उसको क्रॉस कर गया। ये एक तारीखी रिकॉर्ड डॉलर की कीमत है पाकिस्तान के अंदर। और फिर जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, बिजली के बिल काबू नहीं आ रहे और अवाम महंगाई से बुरी हालत है। लेकिन ये जो आज का मैं व्लॉग करने वाला हूँ, ये जो मैंने आपको अपने थंबनेल पे देखी हैं चीज़ें और बाकी जो भी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये तमाम चीज़ें घूम फिर कर इन मामलात के साथ टच होती हैं और ये मामलात उनके साथ कैसे मुंसलिक हैं और कैसे मुल्क के मामलात में बेहतरी आएगी, ये भी हम आपको पूरी जो है वो एक जैसे कहते हैं ना, एक ताल्लुक बनाकर, एक ज़ंजीर बनाकर आपको बताएंगे कि काफ़ी बेहतर सूरत हाल इंशाल्लाह मुस्तकबिल में होगी। तो परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सारी बेहतरी होगी। खबरों की तरफ चलते हैं जनाब। खबर इस वक्त ये है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं है कि ये पता नहीं नवाज शरीफ साहब इस डेट पर भी आते हैं या नहीं आते हैं। अच्छा, हमारे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और उन्होंने आना ही है और उसके आने की बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो वो अपनी पार्टी के कायद हैं, दूसरी बात ये कि जो मुकदमात से तभी जान छूटेगी कि जब वो पाकिस्तान आएंगे, अदालतों में पेश होंगे तो तभी बात बनेगी। और तीसरी बात यह कि ये जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है, ये नवाज शरीफ की आप समझ लें कि 35 साल सियासत की कमाई है। वो उन्होंने कोई उजाड़ने के लिए नहीं की थी कि वो कुछ ना कुछ आकर अपनी पार्टी के वोट बैंक को बचाएंगे तो सही, लेकिन मामला सिर्फ वोट बैंक को बचाने का नहीं है। जो इक़्तिदार में जो मामला नज़र आ रहा है वापस आने का, वो लगता है नवाज शरीफ साहब के हक़ में है। ये हक़ में क्यों है उनके, ये भी आपको हम ज़रा पहले बता देते हैं, उसके बाद हम फिर इसी खबर को यहीं से आगे चलाएंगे। मामला ये है कि जी हमारे मुल्क में जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, जो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, वो तमाम मामलात पर नज़र रखते हैं, उनको रखनी भी चाहिए। और कुछ सर्वेज़ करवाए गए हैं। अब सर्वेज़ में तीनों ऑप्शंस के ऊपर सर्वे करवाए गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि जी क्या मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि वो आइंदा इलेक्शन में कामयाब हो सके। दूसरा ऑप्शन ये कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वो आइंदा कामयाब हो सके। और तीसरा ऑप्शन ये है क्या मार्शल लॉ लगाने के ज़रिए पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। तो जो हमारे ज़राए का कहना है कि जो उन सर्वे की रिपोर्ट्स हैं उन्होंने बखासा चौंका दिया। एक तो उन सर्वे रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि मार्शल लॉ इस सिचुएशन का हल नहीं है। दूसरी जो खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो आइंदा इलेक्शन में उनको जो रिपोर्ट्स हैं अब तक की सर्वे की, उनके मुताबिक वो विन करती हुई नज़र आ रही हैं और आइंदा इक़्तिदार में आती हुई नज़र आ रही हैं।
تیسری جو بات ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر تو شاید اپنی پوزیشن کو برقرار رکھ سکے گی، لیکن جو آصف علی زرداری صاحب پنجاب سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں یا جو بلوچستان سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں، وہ اب ان کے حالات وہاں پر نہیں بنتے ہوئے دکھائی دے رہے اس سروے رپورٹ کے مطابق. سو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے الیکشن کے بعد اقتدار میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا، یہاں پر یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ یہ سرویز ہیں، کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو ملکی مفادات کے حوالے سے ہوتے ہیں. مثلا اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مفاد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے معیشت پاکستان کی سنبھل جائے. اب پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے باقی سارے ہم تمام تر حربے جو ہیں وہ کر کے کام ہو چکے ہوئے ہیں. ہم نے بڑے لائے، ادھر سے حفیظ شیخ بھی لائے، اور ابھی ہم نے وہ خاتون جو ہے گورنر ان کو بھی ہم نے لا کر بٹھا دیا. کبھی ہم شبر زیدی کو لے آئے، کبھی ہم جناب وہ اسحاق ڈار کو لے آئے، کبھی ہم مفتہ اسماعیل کو لے آئے، لیکن بات بنی نہیں. بات کیوں نہیں بنی؟ بات اس لیے نہیں بنی کہ یہ بات صرف ایک وزیر خزانہ کی حد تک نہیں ہے، ورنہ ایسی کوئی بات ہوتی تو پتہ نہیں دنیا کے کسی کونے سے کوئی غیر ملکی لا کے بٹھا دیتے بطور ایڈوائزر، اس کو مقرر کر لیتے. لیکن بات اس طرح بنے گی نہیں. بات ایک ماضی کا ریکارڈ بھی ہے، اور وہ ریکارڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی 3 دفعہ پاکستان کے اندر برس اقتدار آئے ہیں، پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے. اب یہ ایک حقیقت ہے، اس کو نہ ماننا جو نہیں ہے وہ حقائق سے یا آنکھیں چرانے کے مترادف ہے. نواز شریف بنیادی طور پہ ایک ترقی پسند قسم کا ذہن رکھتے ہیں. ملک کے انفراسٹرکچر کو جب بھی وہ آئے اقتدار میں انہوں نے اٹھایا، انہوں نے جو ملک کی ترقی کے لیے اقدامات ہوتے ہیں اس کے لیے کام کیا، عام آدمی کی بہتری کے لیے کام کیا. اور اس وقت بھی سچویشن یہ ہے کہ نواز شریف کی آمد ہی واحد راستہ دکھائی دے رہی ہے. میں آپ کو اپنے پرانے ولاگز میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو بند کمروں کی میٹنگز ہوتی ہیں جن کے عمران خان صاحب بھی بڑے والے دیتے ہیں، ان میٹنگز میں بھی یہ جو وہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے، جو رائے ہوتی ہے، جو مشورے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ آپشن اور اس وقت نہیں ہے. جب تک نواز شریف سے پاکستان نہیں آئیں گے اور دوبارہ سے وہ حکومت میں نہیں ہوں گے، تب تک بھی پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے. اور پھر دوسری بات میں نے عرض کی، جو معاشی معاملے کا جو دوسرا اور سب سے بڑا اور اس وقت ایک امپورٹنٹ پہلو ہے، اور وہ یہ ہے جو میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، چین ان میں اول ذکر ہے جس کے ساتھ ہم سی پیک کر رہے ہیں. پھر دوسرا جو ملک ہے وہ سعودی عرب، میں اس اہمیت کے حساب سے ترتیب بتا رہا ہوں. تیسرا ملک قطر، چوتھا عرب امارات. اس کے علاوہ کسی حد تک اس میں ایران اور ترکی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تمام ممالک جو کہ پاکستان کے اندر بچے کو پتا ہے کہ یہ ہمارے دوست ممالک ہیں، یہ تمام جو ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان میں دوبارہ جو برسر اقتدار ہوں، تاکہ وہ جو ہے پاکستان کے اندر جتنی انویسٹمنٹ کریں گے وہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد کریں گے. جو انہوں نے ادھار دینا تھا وہ تو انہوں نے، نواز شریف صاحب اقتدار میں نہیں بھی ہیں تب بھی ان کے کہنے پہ انہوں نے پاکستان کو دے دیا، ورنہ تو پیچھے کام ہمارا کافی آگے نکل جاتا. تو اب یہ 2-3 مجبوریاں بن گئی ہیں. ایک، نواز شریف کے علاوہ جو ان کا جو ایک تجربہ ہے اس کو بروئے کار لانا بڑا ضروری ہے. یہ بھی ایک واحد آپشن آپ سمجھ لیں. دوسرا پھر جو بین الاقوامی پاکستان کے دوست قوتیں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ مریم نواز شریف، جن کے بارے میں یہ ایک تاثر پایا جاتا تھا اور وہ درست پایا جاتا تھا کہ مریم نواز شریف کے اوپر تو جی کاٹا لگا ہوا ہے، کراس لگا ہوا ہے. مریم نواز شریف جو نہیں ہے وہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتا. مریم کون ہوتی ہے جی؟ مریم ایسی، مریم ویسی، مریم یوں، مریم وہ. لیکن جی ہمارا نیوز ٹو یو واحد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینل ہے یا یہ ہمارا ادارہ ہے جس میں ہم نے آپ کو اس پروگرام میں ماضی میں گزشتہ 5-6 مہینوں کے دوران 3-4 مرتبہ یہ بات بتائی. جو ہمارے ریگولر ویور ہیں وہ اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ میں کچھ ایسی جگہوں پہ میرے جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر مریم صاحبہ کے بارے میں جو ماضی کا ریکارڈ تھا وہ کوئی تاثر کوئی اچھا نہیں تھا. لیکن ایک فقرہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ کہیں ان محفلوں میں یہاں سے بات شروع ہوئی کہ مریم ویسے اچھی خاتون ہیں، ویسے ہی ہمارے وہ لوگ ان کو ایسا سمجھتے ہیں، وہ جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ بڑی معقول خاتون ہیں. اچھا، اب وہ بات اس سے آگے نکل چکی ہے کافی. ایک تو مریم پہ کوئی کراس اس وقت نہیں ہے، بلکہ مریم کے اوپر اگر مریم صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بنتی ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض کسی کو بھی نہیں ہے. اور مریم جو ہیں وہ پہلی بار ہمیں پنڈی اور اسلام آباد دونوں جگہوں پہ سیم پیج پہ دکھائی دے رہی ہیں. یہ ایک ویسے آج کی اگر دیکھیں تو گزشتہ کچھ عرصے میں یہ شاید سب سے بڑی خبر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس ساری سچویشن کے اندر نواز شریف صاحب، جن کا میں نے لکھا کہ باؤ جی، ان کو فیملی کے لوگ باؤ جی کہتے ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہے؟
ایک تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو الیکشن کے بعد نون لیگ جیت جائے گی، وفاق میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. یہ میں وہ خاکے بتا رہا ہوں جو اس وقت تک جو بنائے گئے ہیں، جو نظر آ رہا ہے کہ آگے یہ ہوگا. ایک تو نواز شریف صاحب آئیں گے پاکستان واپس، پھر کمپین بھی چلائیں گے، پارٹی بھی ان کی جیت جائے گی، مسلم لیگ نون اقتدار میں آ جائے گی. KPK کے اندر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر، اور خود مسلم لیگ نون جو ہے KPK کے اندر 3 جگہوں سے، بالخصوص ہزارہ ڈویژن سے، سوات سے، اور یہ نوشہرہ والی جو سائڈ ہے یہاں سے کچھ سیٹیں نکال پائے گی قومی اسمبلی کی بھی. اور یہ صوبہ اور پھر بلوچستان، جہاں پہ جو بہت سارے لوگ ہیں بلوچستان کے، وہ مسلم لیگ نون میں آگے چل کے الیکشن کے پاس شامل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک تو یہاں پر ایک یہ سچویشن خاکے میں نظر آ رہی ہے. دوسری خاکے میں سچویشن نظر آ رہی ہے کہ سندھ کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد پینیٹریٹ کرے گی. کراچی اور کچھ دیگر جگہوں پہ وہ پینیٹریٹ کرے گی، اور کچھ اس چیز کے بھی امکانات ہیں کہ MQM اور فنکشنل لیگ کے ساتھ ان کی کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائیں گی، اور ممکن ہے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ان کا انتخابی اتحاد بھی بن جائے، یا ایک دوسرے کو یہ اکاموڈیٹ ضرور کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان خاکوں کے مطابق. تو بڑی ون ون پوزیشن ہے. پنجاب تو پہلے ہی ان کا ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جھاڑو پھیر دیں گے. KPK کے اندر بھی یہ حصے دار ہو جائیں گے، بلوچستان کے اندر بھی حصے دار ہو جائیں گے، سندھ کے اندر سے بھی کچھ سیٹیں یہ لے لیں گے. تو پھر تو سارا مسئلہ اوکے ہے. لیکن پھٹا کیا ہے؟ پھٹا بھی ایک ہے کہ بہو جی نے ایک ایسی بات کر لی ہے کہ پھر دوست بھی کہتے ہیں، سر پکڑتے ہیں کہ یار میاں صاحب نے کتنے پھنسا دیتا. اچھا، اب یہ ایک میاں صاحب کے بارے میں یہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب میاں صاحب کا یہ خیال ہے. یہ پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ نواز شریف صاحب اگر 5 سال کے لیے بھی وزیر اعظم بنتے ہیں تو کوئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان کا اگر عوام ان کو مطلب کرتے ہیں تو ان کا حق ہے. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب خود جو ہیں وہ اب 5 سال کے لیے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ عمران خان کی طرح کوئی 10 یا 15 سال کا پروگرام بنا کے بیٹھیں. ان کا یہ ذاتی خیال ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں نے ملک کے لیے جو کچھ کرنا تھا کیا ہے، آگے میں اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اس کی قیادت کروں گا جب تک میری صحت ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک چیز جس پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا 1.5 سال واپس کرو. جی اب اصل رولا ہے 1.5 سال کیسے واپس کرو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب مجھے اقتدار سے نکالا گیا تھا 2017 میں، تو میرا اس وقت 1.5 سال باقی تھا. وہ 1.5 سال مجھے واپس کیا جائے. پہلے میں بنوں گا وزیر اعظم، اس کے بعد وہ 1.5 سال میں حکومت میں رہوں گا. اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں میں نے کس کو، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا دینا یا مریم کو بنوا دینا. شہباز شریف تو ویسے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی گڈ بکس میں، اور مریم بھی اب سیم پیج پر ہیں. تو وہ اس حوالے سے تو کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے کہ وہ مریم بنتی ہیں یا شہباز شریف بنتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ نواز شریف اگر 1.5 سال ان کو دے دیا جاتا ہے تو مسئلہ کیوں بنتا ہے؟ مسئلہ بننا تو کوئی نہیں چاہیے. مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو میں نے ایک جو بیانیہ لے کے چلنا ہے، میں نے کوئی بیانیہ تو بنانا ہے نا کمپین چلانے کے لیے. اب یہ تو نہیں کہ بس خالی آ گیا نواز شریف اور بس آ گیا نواز شریف الیکشن جیت جائے گا. کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنی کمپین کے لیے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ بناتی ہے اپنا بیانیہ. تو نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ بنانا ہے، وہ جو پروجیکٹ عمران خان کے جتنے کردار ہیں ان کو ان کے جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانا ان کا ایک بیانیہ ہوگا. اب وہ پروجیکٹ عمران خان کے جو کردار ہیں ان میں عمران خان صاحب تو اندر ہیں. اب اس کے علاوہ کون کون سے کردار ہیں؟ اس کے علاوہ پھر جنرل باجوہ کردار ہیں، اس کے علاوہ جنرل فیاض عبید کردار ہے، اس کے علاوہ جنرل ظہیر الاسلام کردار ہیں، اس کے علاوہ جنرل پاشا کردار ہیں. تو یہ جو سارے کردار ہیں، جنرل کیانی یا جنرل عالی شریف بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ تو نواز شریف صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو نواز شریف صاحب اس بیانیے کو لے کر آگے آئیں گے کہ جناب یہ جنہوں نے چلتے ہوئے ملک کو روکا ہے، جن کی وجہ سے چلتی ہوئی معیشت رکی اور پاکستان آج دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا، پہلے ان کے خلاف جو ہے وہ میں کارروائی کروں گا. اچھا، اب مطلب نواز شریف صاحب کو مطلب سمجھایا گیا، کچھ مطلب مقتدر حلقوں نے بھی سمجھایا، کچھ اپنی پارٹی کے جو سینئر رہنما تھے انہوں نے سمجھایا کہ میاں صاحب پرانی اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں. دیکھیں جو پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو نئی فوجی قیادت ہے، وہ سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتی، اور نہ ہی وہ آئندہ ان کو کوئی ایسا ارادہ دکھائی دیتا ہے تو مٹی پاؤ آگے چلو. لیکن نواز شریف صاحب اس چیز پہ نہیں مانتے. انہوں نے ہمارے ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ اپنی پارٹی کے جن رہنماؤں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ مٹی پاؤ تو آگے چلے، تو اس پہ نواز شریف صاحب نے ان کو سنپ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن ہوپ فلی یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اچھا، جو ایک میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سروے ایک جو کروایا گیا
ہمارے مقتدر حلقوں کی طرف سے. اس میں یہ تو بتایا گیا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون جو الیکشن جیت جائیں گے, لیکن اس میں یہ بتایا گیا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اتنی اس پوزیشن میں نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے بعض معاملات کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ کیے ہوئے اپنے معاہدوں کو توڑا, یا ان سے جو بات کی اور اس کے بعد اس کے اوپر پورا نہیں کیا, اور کیا دیسی زبان میں کہتے ہیں یہ مکر گئے. تو وہ زرداری صاحب کے اوپر اس وقت ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ اچانک وہی پیپلز پارٹی جو مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھ کر ان کا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہوں, وہ اچانک ہی پھر گئی اور 90 دن کے اندر مطالبہ شروع کر دیا اور سپریم کورٹ میں پہنچ گئی. تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ یہ جو اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن کے بعد ان کو وفاق کی سطح پر یا بلوچستان میں یا کے پی کے اندر یا پنجاب کے اندر کوئی اپنی پوزیشن کوئی فیوچر کے حوالے سے دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے, وہ حق رکھتی ہے اپنے سیاسی فیصلے کرنے کا. تو جو اس سارے معاملے کے اندر مستقبل کا سینیریو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ ایک طرف جو الیکشن جو اگلا ہوگا عمران خان اور ان کی پارٹی کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں, ان کا تو آگے الیکشن میں جو فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ فیوچر کوئی نہیں ہے, باقی جو کچھ ہے اللہ پاک کی ذات کے ہاتھ میں. تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جی وفاق میں مسلم لیگ نون آ جائے گی اپنے کچھ اتحادیوں کے ساتھ, کے پی میں نے آپ کو بتایا مولانا فضل الرحمان نون لیگ, اور شاید اور کچھ ایڈجسٹمنٹ بھی ان کی ہو جائے. پنجاب وہ سولو لے جائیں گے, بلوچستان کے اندر بھی وہ حصے دار ہو جائیں گے, کچھ سیٹیں وہاں سے بھی لے لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خطرہ جو ہے وہ موجود ہے کہ نواز شریف صاحب یہ جو بیانیاں لے کر آئے ہیں جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ پھر دیکھیں نا, پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس شروع کر دیا تھا. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ یار میاں صاحب کے ادھر آ کے گڑبڑی نہ کر دیں, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن بہرحال جو زرداری صاحب جو ماضی میں ان کے ساتھ ایگریمنٹس وغیرہ ہوئے, معاہدے ہوئے, حالانکہ زرداری صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ تو وہ 2 دفعہ انہوں نے بڑا ساتھ دیا اسٹیبلشمنٹ کا. ایک دفعہ جب نواز شریف کی حکومت کو ہٹانا تھا اور بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو توڑنا تھا تو انہوں نے وہ اپنا کردار ادا کیا اس کے اندر. اور اس کے بعد جب یہ پی ڈی ایم بنی اور عمران خان کی حکومت آ گئی تو پی ڈی ایم میں سے بھی پیپلز پارٹی اچانک ہی ڈچ کر کے نکل گئی تھی. اور ذرائع نے یہ کہا تھا کہ جب زرداری صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا اور اچانک نکل گیا, اچھی خاصی آپ کی تگڑی اپوزیشن تھی, عمران خان کو مات ہو جانی تھی, تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے. یہ بات بڑی ایسی بات تھی کہ سارے لوگ ان کے سامنے لاجواب ہو گئے. تو یہ ایک معاملہ تھا. اور اس سے پہلے جب صدر مملکت کا انتخاب تھا تو یہ اس پوزیشن میں تھے, اگر پیپلز پارٹی ساتھ دیتی تو صدر مملکت آج عارف علوی کے بجائے مولانا فضل الرحمان ہوتا. تو یہ بھی ایک امکان موجود تھا. تو یہ اس وقت یہ ایک معاملہ چل رہا ہے. دوسری طرف جناب جنرل فیض حمید کی اگر ہم بات کریں تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں, بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ وعدہ معاف بن گئے, سائفر میں یہ انہوں نے کر دیا, وہ کر دیا, وہ گرفتار ہو گئے, وہ نظر بند ہو گئے. ہم نے اپنے ذرائع سے چیک کیا ہے کہ ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے. نہ تو جنرل فیض حمید جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں وہ گرفتار ہیں, نہ ہی وہ نظر بند ہیں. وہ ایک جو ان کا اپنا فارم ہاؤس ہے چکوال میں وہ وہاں پہ موجود ہیں. البتہ ان کی سیکیورٹی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی میں اضافے کا اب آپ کچھ بھی مطلب لے سکتے ہیں. اب نقل و حرکت ان کی محدود ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بھی نقل و حرکت کو محدود کر کے سیکیورٹی کے نام پر ان کو کافی لمیٹڈ کر دیا گیا تھا. کچھ ایسی صورتحال اس وقت جنرل فیض کے ساتھ ہے, اور جنرل فیض کے پاس آپشن جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے, اور وہ آپشن یہ ہے کہ یہ سائفر والا کیس ہے, یا تو وہ اس میں ہو سکتا ہے خود آ جائیں اس کیس کے اندر. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ عمران خان کی محبت میں اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیں گے؟ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. خود عمران خان جو ہے وہ کسی کی محبت میں اپنے آپ کو داؤ پہ نہیں لگاتا, تو کوئی دوسرا کیوں لگائے گا؟ وہ تو مفادات مشترکہ ہوتے ہیں تو بات چلتی آگے, وہ والا کہانی تو ہوگی ختم. تو اب ان کے پاس آپشن صرف ایک یہی ہے کہ وہ جو تفتیشی ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور وہ بیان دے دیں. لیکن یہاں پر ان کے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ وہ یہ کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی کیا ضمانت ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی؟ اب یہ وہ چیزیں جن کے اوپر وہ پھنسے ہوئے ہیں. لیکن آپشن جو ہیں جنرل فیض حمید کے پاس اس وقت بہت زیادہ محدود ہیں. تو اس وقت یہ سچویشن ہے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی, مہنگائی, ڈالر, یہ وہ, ان سارے معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کے ساتھ معاملات تعلق ہے جی. اس وقت جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ خراب ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. 16 ستمبر کے بعد سیدھی سی بات کروں گا جی, کھلی ڈلی. 16 ستمبر کو جب یہ چیف جسٹس جائیں گے, جب ان کی طرف سے جو ہے وہ
سہولت کاری ختم ہوگی عمران خان کی اور ان کے ساتھیوں کی یا 9 مئی کے ملزمان کی. جو ہی وہ سہولت کاری ختم ہوتی جائے گی ملک میں استحکام آنا شروع ہو جائے گا, کچھ صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوگی. اس صورتحال کی بہتری کے بعد جو زیادہ بہتری آئے گی وہ اس وقت آئے گی جب نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے. اس وقت آپ کو اسٹاک مارکیٹ بھی اسٹیبل نظر آئے گی, اس وقت آپ کو ڈالر کی قیمت بھی اسٹیبل نظر آئے گی, کم ہوتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی, مہنگائی کا ریشو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اس کے الیکشن ختم ہونے کے بعد جب ان کی حکومت بن جائے گی مسلم لیگ نون کی, تو اس کے بعد پھر ایک مستقل بنیادوں پر پاکستان کی تعمیر و ترقی اور استحکام کا عمل شروع ہو جائے گا. بظاہر ایسا لگتا ہے اللہ کی ذات سب سے زیادہ بہتر جانتی ہے, ہم تو بطور صحافی کچھ اپنی انفارمیشن, کچھ اپنا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. تو قصہ مختصر یہ کہ جی انشاءاللہ پاکستان کے لیے آگے جو ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہونے جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.